अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 9 जुलाई 2026 और हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, अगर मैं ये कहूँ कि अमली तौर पर अमरीका और ईरान की जंग के इस नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मंगल और बुध के दरमियानी शब जो कुछ हुआ, अमरीका ने हमले किए, फिर सुबह सवेरे ईरान ने जवाब दिया बहरीन, कुवैत में और कई दीगर तनसीबात पे हमले किए। तो बुध और जुमेरात की जो दरमियानी शब थी, उसके दौरान अमरीका ने एक बार फिर पहले से कहीं ज़्यादा बड़े और वसी पैमाने पर हमले किए। 8 से 10 मुख्तलिफ मकामात और शहर हैं जहां 100 से ज़ायद मकामात को टारगेट किया। IRGC यानी पासदार इनकलाब के एक अहम तरीन हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, वहाँ पे कई शहादतों की इत्तला है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब जनाब आयतुल्लाह शहीद का जो जनाजा है, नमाज जनाजा, वो आज शाम तक मशहद में जनाब इमाम अली रज़ा उनके मज़ार के अहाते में तय होना है। और ये ख़बर भी है वहाँ पे कि शायद कुछ हल्कों की राय है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई, वो भी हैरान कुन तौर पर मंजर आम पर आ सकते हैं। इस सब में ये सब जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा अहम है। डिटेल देने से पहले कौन से इलाके हैं, नक्शा क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है, ट्रंप ने क्या कहा, और जो ईरानियन हुकाम है रात गए उन्होंने किस किस्म के दावे किए, कहाँ कहाँ जवाबी हमले किए और माहिदा क्या वाकई ख़त्म हो गया, इस सब पर बात करने से पहले मेरी नज़र में, क्योंकि हमने इस जंग को इस वीलॉग की सूरत में बड़ा एक्सटेंसिवली कवर करने की कोशिश की, जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं इस बात को बखूबी जानते हैं, तो डिटेल देने से पहले मेरी नज़र में जो सबसे अहम खबर है वो कुछ और है। और वो खबर रूसी न्यूज़ एजेंसी है जिसे हम तास कहते हैं। तास न्यूज़ एजेंसी रूसी, इसने ये दावा किया है रात गए इन्होंने एक अहम तरीन ईरानी ओहदेदार जो कि सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे गुफ्तगू की, और उसने ये कहा कि हमले तो शुरू हो चुके, जवाब तो हम देंगे, लेकिन दर हकीकत जो ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल है, उसने कहा ये मुअत्तल ईरान ने खुद कर दिया, हम इसे मुअत्तल करने का ऐलान करते हैं। हालांकि कल शाम तक नेटो बैठ के, अनकरा बैठ के ट्रंप ये दावे कर रहा था और वो कह रहा था कोई फ़ायदा नहीं इस डील का, लेकिन ईरान ने रूसी न्यूज़ एजेंसी के बकौल इसे मुअत्तल कर दिया है। एक अहम खबर और इसमें से निकली, क्योंकि मुझ समेत कई सहाफ़ी इस मखमसे में थे कि आखिर क्या हुआ जब मुज़ाकरात का चौथा राउंड इस्लामाबाद होने जा रहा है, उसकी तवक्को थी और तदफीन भी होने जा रही जनाब आयतुल्लाह की, कई आलमी रहनुमा भी गए, ईरान को पूरी दुनिया से हमदर्दियाँ मिली, तो अचानक ईरान ने सोमवार और मंगल को 3-4 वेसल्स, टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स जो गुजर रहे थे, उन्हें टारगेट क्यों किया? क्या सूझी पासदारान इनकलाब की नेवी को, क्यों ऐसा पंगा किया? जिसके बाद अमेरिका ने जवाब दिया। तो इस ओहदेदार ने रूसी एजेंसी को उसका जवाब दिया है। वो ये कहता है कि असल में अमेरिका आबने हुर्मुज़ में एक नया रास्ता फ़वाल करना चाहता था वेसल्स की, कश्तियों की, जहाज़ों की तरसील के लिए, आमदोरफ्त के लिए, और ये जो मुआहिदा अमेरिका के साथ हमने इब्तदाई कर रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो आर्टिकल 5 है उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसके तहत हमें हक है ईरान को आबने हुर्मुज़ में आने जाने वाले जहाज़ों की आमदरफ्त को कंट्रोल करना। तो ये वो बारीक बात है जो ईरान के मौक़िफ़ के मुताबिक सामने आई कि असल में वहाँ से अमेरिका चाह रहा था कि जो ईरानी अमल दखल वाला इलाका है उसकी निस्बत कोई मुतबादिल रूट निकाला जाए ताकि ईरान उस पर अमलदारी ना कायम रख सके। ये उनका जवाब है। अब रॉयटर्स ने, एक्सियोस ने, बराक रेवर्ड वाली, और BBC ने और कई अमरीकी न्यूज़ आउटलेट्स ने, बिलखुसूस ABC ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो गुज़श्ता रात जो अमेरिका ने हमले किए हैं, सेंटकॉम ने उसकी तस्दीक की, उनका बयान भी आया हुआ है। ट्रंप खुद इन हमलों के दौरान जो रात गए ईरान पर हुए, लम्हा ब लम्हा कुछ वीडियोज़ जो कि उसने किसी और सोर्स से उठाई थी, इंटरनेट से उठाई हुई थी, वो पोस्ट करते रहे, बताते रहे और साथ ये दावा करते रहे कि ये जो 24 घंटे पहले जो अमेरिका ने हमले किए उनसे कहीं ज़्यादा ये हमले हैं, कहीं ज़्यादा वसी पैमाने पर हमले हैं। 8 से 10 शहर बनते हैं ईरान के, बिलखुसूस जनूब के, जो आबने हुर्मुज़ के आसपास बनते हैं और ओमान के सामने बनते हैं, UAE के सामने बनते हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान के करीब बनते हैं, हत्ता कि चाबहार जो ग्वादर के बहुत करीब है, वहाँ तक हमले किए गए हैं। IRGC का मैंने कहा कि एक हेडक्वार्टर है, उसको भी हिट किया गया है। तो बूशहर बिलखुसूस जो जनूबी सूबा है ईरान का, वहाँ एक फ़ौजी अड्डा जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको टारगेट किया गया है। IRGC के बैरक्स थी, वहाँ पे मुतअद्दिद फ़ौजी एहलकारों के शहीद होने और ज़ख्मी होने की इत्तला है। चाबहार की डिटेल बाद में बताता हूँ। इन तमाम जनूबी शहरों पर जो समुंदर के करीब हैं, आबने हुर्मुज़ के करीब हैं, वहाँ पे जो
میری ٹائم سیکیورٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹاورز ہیں یا دیگر نظام ہیں، انہیں ڈیمیج کیا ہے امریکہ نے۔ چابہار میں تو امام علی ہاسپٹل ہے ایک، اس کے اوپر بھی امریکی حملے کے اثرات ہوئے اور وہاں پہ وہ ہاسپٹل بھی زد میں آیا ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اب جو ان کے یعنی ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقاری، ان کی بڑی اہم سٹیٹمنٹس تھیں جو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹس ہیں۔ وہ رات کے کیا کہتے رہے، بلیک سٹارم کا وہ بات کر رہے تھے کہ جو ایران کا یعنی سیاہ جو طوفان ہے، ایران کا جو ان کا سمبل ہے رنگ کا، کلر کا، وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ بحرین سمیت کویت اور اس کے علاوہ جو مقامی اڈے جہاں جہاں موجود ہیں امریکہ کے، ان کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل بھی ان کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ 1 بجے رات ساحلی شہر ہے بندر عباس، وہاں سے دھماکوں کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر سریک، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، سینٹ کام اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ چابہار میں اس قدر حملے ہوئے کہ بجلی کی ترسیل، بجلی بند ہو گئی۔ بندر عباس 1، سریک نمبر 2، کنارک ایک ان کا علاقہ شہر نمبر 3، چابہار نمبر 4، بوشہر صوبے کے قریب حملے 5، ابو موسیٰ جزیرہ اس کو بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا 6، ایک علاقہ ہے جنوب میں جسک، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور کشم جزیرہ، یہ وہ 8 سے 9 مقامات بنتے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری جو ترجمان ہیں ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے، ان کی پوری ایک سیریز ہے ٹائم لائن کی، رات گئے جو وہ گفتگو کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بدترین انتقام جو ہے وہ تیار ہے اور بالکل کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ محسن رضائی صاحب نے تو ایک قرآن حکیم کی قائد بھی پوسٹ کی، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جب یہ تم پہ حملہ آور ہوں تو کیسے آگے سے جواب دینا ہے۔ چابہار سب سے اہم اس لیے کہ گوادر سے کوئی 170 کلومیٹر دور یہ پڑتا ہے، گلف آف عمان کے سامنے، وہاں پہ جو میری ٹائم کنٹرول ٹاور تھا اسے تباہ کیا گیا۔ ایران شہر ایک اور ان کا علاقہ، یہ 10واں مقام ہے، وہاں پہ جو کمانڈ سینٹر تھا، ہیڈ کوارٹر تھا IRGC کا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 100 سے زائد اہداف کا امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ بوشہر میں جو IRGC کی بیرکس تھیں وہ ہل کر رہ گئیں، اور بوشہر اس لیے اہم ہے کہ یہاں پہ ان کا جوہری پاور پلانٹ بھی قریب ہے، وہ البتہ نقصان سے بچا ہے۔ بندر عباس کے واچ ٹاور کو نقصان پہنچا، جس کی فوٹیجز اور تصاویر بھی جاری ہو رہی ہیں، اور ایران حملوں کا جواب دے رہا ہے، یہ ابراہیم ذوالفقاری کا دعویٰ تھا رات 2:30 بجے۔ انہوں نے لکھا دا انویڈنگ اینیمی، جو حملہ آور اینیمی ہے، جو دخل جنہوں نے کیا ہے، اینڈ دیئر accomplices will be severely punished، اور ان کے اتحادیوں کو بدترین سزا ہم دیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، پھر سینٹ کام نے جو اس کی تصدیق کی، امریکی فوج کو مینج کرنے والا یہ ادارہ، جیسے ہمارے یہاں GHQ کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا سپریم لیڈر تو ٹرمپ ہے، اس کی ہدایت کے مطابق امریکی فورسز نے اضافی حملے شروع کیے ہیں in order to further undermine its ability، ایران کی ability to threaten freedom of navigation in Hormuz۔ ہرمز میں جو نیویگیشن ہے ویسلز کی، اس کو ٹارگٹ کرتا ہے ایران، تو اس کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے سپریم لیڈر کے احکامات کے اوپر ہم نے یہ حملے کی تصدیق انہوں نے کی، اور ایران اس کا سراسر ذمہ دار ہے حالیہ واقعات کے بعد۔ پھر ابراہیم ذوالفقاری صاحب، جن کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی جو ٹائم لائن ہے وہ بڑی سنجیدہ اور اس میں بڑا پیغام مخفی تھا، خوفناک دھمکیاں انہوں نے اس میں دی ہیں پہلی بار جب سے یہ جنگ بندی ہوئی امریکہ اور ایران کے بیچ۔ اچھا، ابراہیم ذوالفقاری صاحب کا جو ہینڈل ہے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان، اس کے بارے میں تھا کہ جی یہ اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے چیک کیا ان کی ٹائم لائن پہ جا کے ان کے فالوورز کو، تو ان کو مسعود پزشکان صاحب سے لے کر دیگر تمام جو ان کے رہنما فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اوریجنل اکاؤنٹ ہے، ویریفائی نہیں ہے، اور ایرانیوں کو پرابلم ہوتی ہے ویریفائی کرتے ہوئے۔ 2:12 پہ انہوں نے کہا I swear by the blood of the martyrs the response tonight will be devastating، قسم کھاتا ہوں شہداء کے خون کی کہ جو آج ہم جواب دے رہے ہیں یہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوگا، خطرناک ہوگا۔ پھر مسلسل ان کا ٹویٹ آیا 3:02 پر we have lost control of the issue of preventing Iran from acquiring nuclear weapon۔ یہ بڑا معنی خیز ٹویٹ تھا، اس سے میں تو یہ سمجھاؤں کہ ایز اف وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ وہ ایران جو جوہری ہتھیار بنانے سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا معاہدے یا مذاکرات میں اس کی یقین دہانی کروا رہا ہے، تو آپ کو خبر ہو کہ شاید اس ایران پہ ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ یہ بڑا سنگین اس میں ایک پہلو پنہا ہے جو میں اس کو ریڈ کر پا رہا ہوں، ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی سنگین دھمکی ہے امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کے
حامیوں کو کہ ایران یہ بھی کر سکتا ہے وہ کام جو کبھی اس نے نہیں کیا، جس کی یقین دہانی وہ کروا رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں دا بلیک فلڈ ہیز بگن، شروع ہو چکا ہے سیاہ انقلاب، دی کراسنگ گیٹ واز کلوزڈ، جو گزرنے کا رستہ تھا بند کر دیا گیا آپ کے لیے، دی میجر شاک بگن، اہم ترین جو آپ کے لیے شاک ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اسرائیل از کمپلسٹ ان دی اٹیک، ان حملوں میں اسرائیل مکمل قصوروار، مکمل ساتھی، مکمل مجرم ہے۔ حملہ ہوا تو ایران اب اگلی دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ہم آبنۂ ہرمز کو مکمل بند کر دیں گے، اور خود ابراہیم ذوالفقاری صاحب نے لکھا، جو میں نے اس ویلاگ کے آغاز میں روسی نیوز ایجنسی کا حوالہ دیا ایک ایرانی عہدیدار کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، لیکن ابراہیم ذوالفقاری صاحب نے خود ٹائم لائن پہ لکھ رکھا ہے ایم او یو جو ہے اسلام آباد والا وہ ختم ہو چکا، وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے ٹرمپ کو بھی یہ چیلنج کیا کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کھرگ آئرلینڈ جہاں سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے آئل کی ایران کی، جہاں پہلے بھی امریکہ نے حملے کی اور ایک دفعہ دھمکی دی تھی کہ ہم اس پہ قبضہ کریں گے، اب دوبارہ انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی امریکی حکام نے، اس کے جواب میں ابراہیم ذوالفقاری کہہ رہے ہیں کہ آپ کھرگ آئرلینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آئیں لے کے دکھائیں، ہم تیار ہیں۔ اور کوئی 2:04 پہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایرانین میڈیا نے لکھا کہ ہیوی راکٹس ہیو بگن لانچنگ فرام دی ایران ٹوورڈ اینیمی بیسز اینڈ ٹارگیٹس۔ اس کا مطلب ہے بیسز سے مراد ہے جو مشرق وسطیٰ میں ایرانین امریکی بیسز ہیں، بحرین کویت سب سے سر فہرست ہے، میرا نہیں خیال قطری یہ بیسز یوز ہوئی، اور اس کی تفصیلات چونکہ جو ایران حملہ کرتا ہے وہ اوپن سورس سے سیٹلائٹ سے اس کی تفصیلات تاخیر سے آتی ہیں، تو جب ہم مخاطب ہیں دن بھر آپ کو ایران نے جو چند چڑھایا ہوگا اس کی ڈیٹیلز مل چکی ہوں گی، لیکن امریکی میڈیا سے قدرے سینسر کرتے ہیں، آن لائک جو ایران میں حملے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل وہ فوراً اس کی نشریات شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے محسن رضائی صاحب کا ذکر کیا تھا، یہ ملٹری ایڈوائزر ہیں سپریم لیڈر کے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ so whosoever has assaulted you then assault him in the same way that he assaulted you، جیسے اس نے آپ پہ حملہ کیا ویسے کریں، and they will be severely punished۔ اب میں ایک اہم بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں وہ ہے نماز جنازہ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں کہ مشہد میں یہ طے ہونی ہے، آج شام تک امید ہے، تو وہاں آپ دیکھیے گا کہ جو مشہد ایئرپورٹ ہے، ایک تو بڑی خوبصورت اور بڑی ایک عجیب وہاں کی کیفیت ہے مشہد کی، کہ بڑے مقدس مقامات ہیں، تو وہاں جو مناب میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول تھا بچیوں کا، جس کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹا یا جو آرٹیفیشل سائنس یوز کی ان حملہ آوروں نے، وہ کہ 10-11 سال پرانی معلومات جس کی بنیاد پہ حملہ کیا، تو وہ ایران اسے کیری کر رہا ہے اس ٹیگ کو 168، چاہے وہ ان کی انٹرنیشنل پروازیں ہوں، ان کے وفود آ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ان بچیوں کے بیگ شہداء کے، اور ان کے جوتے اور ان کے نام اور تصاویر ایک لائن بنا کر وہاں رکھ دی ہے، کیونکہ 1 سے 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ افراد توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس جنازے میں شریک ہوں گے، اور عین اسی دن رات کو حملے ہو رہے ہیں، عین اسی دن ایران جواب دے رہا ہے، اور پھر یہ بھی خبر ہے کچھ لوگوں کی کہ شاید جو سپریم لیڈر ہیں وہ حیران کن طور پر خود زخمی ہیں، دونوں ٹانگوں سے، چہرہ بھی تو بچ گئے موزنہ طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حیران کن طور پر وہاں دکھائی دیں، لیڈ کریں اس پریئر کو، اس فیونرل کو۔ تو یہ جو مناب کی شہید بچیاں ہیں، ان کا جس طرح سے وہاں سے ذکر یا ان کو وہ بھول نہیں رہے، یہ بتاتا ہے کہ ایرانی قوم کا ریزولو ہے کیا۔ میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 168 یہ بچیاں تھیں جو شہید ہوئی تھیں۔ اب جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ تازہ جو تھی نائب صدر، کہ ایران اگر بالفرض اب ہوگا کہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے، میرے خیال میں رات گئے پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور قطر وغیرہ یہ حرکت میں آگے تھے، اور کل ہی پاکستان کی عسکری قیادت کا ٹرمپ سے رابطہ بھی ہوا، امریکی حکام سے بھی رابطہ ہوا، تو رات گئے یہ تمام ممالک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے یہ حرکت میں آئے ہیں، لیکن صبح سویرے تک جو صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا کہ فوری 24 سے 48 گھنٹوں میں کوئی عملی طور پر کوئی مثبت سیز فائر یا مثبت بات نکلے گی۔ ابھی یہ ایرانی رد عمل کے اوپر منحصر ہوگا کہ کس حد تک انہوں نے اسرائیل یا دیگر جگہوں کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا رد عمل آتا ہے۔ اور ٹرمپ تو کہتا ہے میرے نظر میں وقت کا یہ ضیاع ہے، لیکن کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ایسا کوئی ٹویٹ آیا نہیں کہ پاکستان کی گزارش پہ میں نے مزید حملے روک دیے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 3 بار یہ
ہو چکا ہے. لیکن جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ ایران آپ کیا کر سکتا ہے؟ ایران آپ نے ہرمز کو دوبارہ بند کر سکتا ہے. اس کے رد عمل میں کیا ہوگا؟ امریکہ نیول بلاکیڈ شروع کر دے گا، کیونکہ ان کے یہ جو جارج ڈبلیو بش اور دیگر بحری بیڑے تھے یہ دور ضرور ہٹے لیکن اس علاقے سے غائب نہیں ہوئے، واپس نہیں آئے. تو جے ڈی وینس کہتا ہے کہ اگر ایران نے آپ نے ہرمز کو بند کیا تو رد عمل وہی دیں گے اور اس سے بڑا دیں گے جو ماضی میں دیتے آئے ہیں ایسی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں. خود ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ یہ ریٹریبیوشن ہے، کل کے جو حملے تھے، بومبنگ تھیں جو ایران نے شپس کے اوپر کیں، اس کے جواب میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اف اٹ ہیپنز اگین اٹ ول گیٹ مچ رانگ. اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک تو کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب ہم نے دے دیا، دوبارہ آپ نے کیا پھر حملے کریں گے. یعنی مسلسل شاید یہ جنگ کی جانب نہ جائے. میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بڑی اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں جو سعودی عرب اور یو اے کے حوالے سے. جب ہم نے یو اے کا ذکر کیا ہمارے کچھ دوستوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. حالانکہ یہ بھارت اور اسرائیل کے اسٹریٹجک الائے بن چکے ہیں، وہاں سے براہموس بھی خرید رہے ہیں، آکاش تیر بھی. تو سعودی عرب کے حوالے سے اور یو اے کے حوالے سے کلیش رپورٹ نے خبر چھاپ رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ. وہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان فرکشن جو ہے، گڑبڑ پھڈا ناراضی، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سعودی عرب نے جو یو اے میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ بھیجنا چاہ رہا ہے تو وہ بند کر دیں، تقریباً ڈکلائن کر رہا ہے سعودی عرب. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ بلاک کر رہا ہے سعودی عرب یو اے کی. بالخصوص جو بینک ٹرانسفرز ہیں وہ روکے جا رہے ہیں. تو یہ کارپوریٹ انگزائٹی یو اے میں بڑی پھیل رہی ہے. یو اے میں سرمایہ کاری کے لیے مسئلے کو لے کے بڑی انسرٹینٹی ہے، اور پھر اگر وہاں سے فنڈز نہیں آ رہے ایک بڑے ملک سے تو کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہاں پہ تاجر طبقہ اس کے لیے بڑی تشویش ہے. ایک ایسا مدعا ہے جس کے اوپر میں نے آج اصل میں آپ سے تفصیل سے بات کرنی تھی، لیکن یہ چونکہ حملہ ہو چکا ہے اور ہم دنیا عملی طور پر ایران امریکہ حملے کی تازہ ویو کی نظر ہو رہی ہے. پیٹرول پرائسز بڑھ سکتی ہیں، عالمی منڈی میں ٹرمپ کے جو سٹیکس ہیں ان کو فائدہ کچھ ہو سکتا ہے. اس میں بڑے کھاتے، بڑے گھپلے ملوث ہوتے ہیں. خبر میں نے آپ کو یہ دینی تھی جو میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا کہ امریکہ میں کوئی 24 سے زائد بھارتی گینگسٹرز اور ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. سکھوں کا جو قتل ہوا تھا وہاں پہ کینیڈا میں، اس میں ملوث ٹرانس نیشنل نیٹ ورک. تو دہشت گردی میں ملوث لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ خود امریکی لا ڈپارٹمنٹس کی تصدیق کر رہے ہیں. ڈیٹیل اس کی آنے والے ویلاگ میں جلد آپ کو دوں گا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان ایک بار پھر یہ سیز فائر کروا سکے. مجھے اجازت، اللہ حافظ.